My name is Fahim Zaman. I shall be moderating this session for you. मेरे साथ एक इंतहाई एक्सटेंसिव और काबिल पैनल है. मेरे लेफ़्ट पे डॉक्टर कैसर बंगाली हैं, मिस अबीरा अशफाक, महमूद अहमद साहब, मिर्ज़ा महमूद अहमद साहब, फ़ारूक ताहिर साहब and Meher Sattar साहब. The way we have tried to plan this panel discussion is that we'll start with Kaisar Bengali sahab. Dr. Kaisar Bengali shall be our keynote speaker for political economy of land acquisition in Pakistan. उसके बाद मैं मिस अबीरा इशफाक साहिबा से दरख्वास्त करूँगा. इनका बहुत सारा काम कराची के अंदर जो बैरियर टाउन, DHS सिटी, मलीर एक्सप्रेस वे, उसके ऊपर इनका काम है. Once she is able to share her views on land acquisition record going on in Karachi and Sindh, I would request Meher Sattar Sahab, who basically represent Okara military farms, कि जो struggle वहाँ पर farmers कर रहे हैं उसका वो हिस्सा हैं. And then I'll request Advocate Mirza Mahmood Ahmad, जो रूडा के हवाले से लीगल जो भी बैटल है और environment और legal aspects पे वो उसको touch upon करेंगे. And finally, my good friend फारूक तारिक साहब, जो कि आप सब mostly जानते होंगे, ये अवामी वर्कर्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है, सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं. लैंड एक्विजिशन एक्ट जो है बुनियादी तौर पर 1984 का एक कॉलोनियल एक्ट है. 1884, sorry, 1984, my mistake. 1894 का इट्स बेसिकली एक कॉलोनियल एक्ट. और एक अरसे तक जब मैं उसे पढ़ता था तो उसके अंदर जब लैंड एक्विजिशन फॉर पब्लिक एंड कंपनी यूज़, तो आई यूज्ड टू थिंक कि ये कंपनी बहादुर के बारे में बात हो रही है. सो वो बाद में पता लगा कि ये कंपनी बहादुर तो उस वक्त थी, मगर ये प्राइवेट यूज़ या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. सो विदाउट मच अडू आई वुड रिक्वेस्ट डॉक्टर कैसर बंगाली कि वो आपसे जो है बात करें. शुक्रिया फ़हीम, और शुक्रिया हमें अदा करना चाहिए आसमा जहांगीर फाउंडेशन का, जिसने मौका दिया है यहाँ हम सबको मिलने का और जो कुछ बहुत अहम मसाइल है मुल्क के उस पर डिस्कशन करने का. इससे पहले कि हम ज़मीन के मसले में बात करें, और बहुत कुछ है बात करने को, ये जो पैनल यहाँ बैठा है इनकी मुख्तलिफ़ हवाले से एक्सपर्टीज़ है. एक्विजिशन का एक लीगल लफ्ज़ है, लेकिन ज़मीन पे कब्ज़ा भी होता है, लीगल कब्ज़ा भी होता है, इलीगल कब्ज़ा भी होता है. लेकिन मैं ज़रा इससे बात शुरू करना चाहता हूँ कि कुदरत ने 4 चीज़ें हमें दी है इससे पहले कि इंसान पैदा हुआ. ज़मीन, अगर ज़मीन कुदरत न बनाती तो हम कहाँ होते. हवा, पानी, रोशनी, ये 4 चीज़ें जो है वो कुदरत ने पैदा की, बनाई. उसके बाद इंसान ज़मीन पे है, सांस भी लेता है, धूप भी एंजॉय करता है, पानी भी पीता है. इनमें एक कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स में पब्लिक गुड का. पब्लिक गुड का ये मतलब नहीं है कि मिल्कियत किसकी है, गवर्नमेंट की है, प्राइवेट की है. पब्लिक गुड का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो दूसरे के लिए कम नहीं हो गया. मतलब मैं सांस लेता हूँ हवा, तो किसी और के लिए हवा कम नहीं हो गई. सो एयर इज़ अ पब्लिक गुड. इसी तरह सनशाइन, धूप, मैं अगर धूप में खड़े रह के
کچھ وائٹامن ڈی لے رہا ہوں تو کسی اور کے لیے دھوپ میں کمی نہیں ہوتی ہے، وہ پبلک گڈ ہے. لیکن زمین اور پانی جو ہے یہ اس پہ سوالیہ نشان ہے، چونکہ ایک خطہ زمین کا اگر میرے پاس ہے تو وہ خطہ کسی اور کے پاس نہیں ہو سکتا، وہ پرائیویٹ گڈ ہے. اسی طرح پانی ہے، پانی کا مقدار اگر بالکل بے تحاشا پانی ہے، پہاڑوں سے گر رہا ہے، تو پھر اس کی وہ پبلک گڈ ہے، جو مرضی لے لے، دوسروں کے لیے کم نہیں ہوگا. لیکن کہیں کہیں ایسا بھی ہوتا ہے، جیسے اریگیشن واٹر ہے، شہر میں پانی ہے، ایک محلے کو یا ایک زمیندار زیادہ لے گا تو دوسروں کو کم ملے گا، تو وہ پرائیویٹ گڈ ہے. لیکن میں پھر یہ بتاتا چلوں کہ پبلک اور پرائیویٹ کی جو یہاں ڈیفینیشن ہے وہ ملکیت کے حوالے سے نہیں ہے. پبلک گڈ کسی کی ملکیت ہو سکتی ہے اور پرائیویٹ گڈ حکومت کی ملکیت ہو سکتی ہے. سو اب ہم بات زمین کی کر رہے ہیں. یہ تو صحیح ہے کہ زمین ڈیفائن نہیں ہوتا ایز اے پبلک گڈ، لیکن چونکہ قدرت کا دین ہے یہ، تو ہر انسان کا حق ہے اس کے اوپر. یہ ایک برتھ رائٹ ہے کہ زمین پہ کچھ حصہ، کچھ میرے آئی ہیو سم رائٹس آن لینڈ. چونکہ اگر مجھے آپ زمین کا کوئی بالکل کچھ نہیں دیں گے تو میں درخت پہ تو نہیں رہ سکتا. اسی طرح پانی ہے، پانی سے محروم آپ نہیں کر سکتے کسی کو، ورنہ وہ رائٹ ٹو لائف ہی ختم ہو جائے گی. تو یہ پھر یہ اس کو بیلنس کرنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہم نے جو ہمارے یہاں زمینداری کا نظام ہے کہ چند سو خاندان ہے جن کے پاس ہزاروں ایکڑ زمین ہے، اور لاکھوں خاندان ایسے ہیں جن کے پاس کوئی زمین نہیں ہے. یہاں تک کہ یہ میرا ذاتی تجربہ ہے، لوگ آئے ہیں، ان کے گھر فوتگی ہو گئی، قبرستان میں پیسے دینے کے پیسے وہ نہیں ہے ان کے پاس، تو اس سے پہلے کہ کسی کی تدفین کرے اپنے فیملی ممبر کی، وہ نکلتے ہیں پیسے جمع کرنے کو کہ جی قبرستان میں خرچہ ہے، اس کا کیا کرے. کچھ سال پہلے کراچی میں ہیٹ ویو آیا تھا اور 3 سے 4 ہزار لوگ سڑک پہ گر کے فوت ہو گئے گرمی کی وجہ سے. ان میں سے تقریباً 300-400 باڈیز کسی نے کلیم نہیں کی. ایک رپورٹر کسی کو ڈھونڈتا ہوا کسی کے گھر پہنچا کہ جی یہ آپ کے والد کی لاش وہاں پڑی ہوئی ہے، آپ کلیم نہیں کر رہے. تو کہنے لگے کہ اگر ہم کلیم کریں گے تو تدفین کرنی پڑے گی، پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس. تو زمین ہر انسان کا بنیادی حق ہے، جس طرح پانی بھی بنیادی حق ہے. آپ کو ایک نظام بنانا پڑے گا کہ منیمم اماؤنٹ آف لینڈ اینڈ منیمم quantity of water every day has to be given, has to be assured. ایک میں بہت جنرل اور براڈ کنسیپچول بات کر رہا ہوں اس وقت. ہم نے جو نظام بنایا اس میں یہ کہ یہ زمین میری ہے، تم اس پہ قدم نہیں رکھ سکتے، یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہو سکتا. اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیوز چلتے ہیں، پہلے اجازت دیتے ہیں کچی آبادی کو سیٹ ہونے کا، وہ اپنے کاروبار وہاں لگاتے ہیں، پھر 10 سال 15 سال کے بعد کسی کو خیال آتا ہے کہ یہ تو انکروچمنٹ ہے، ہٹاؤ اس کو. سو یہ اسی پرنسپل کے گرد ہے کہ رائٹ ٹو لینڈ، رائٹ ٹو واٹر بیسک رائٹس ہے. اچھا، ہمارے پاس اس وقت بہت مثال ہے، اسپیسیفک کیسز ہیں زمین کا، لوگوں کو اپروٹ کرنے کا وغیرہ وغیرہ. مجھے موقع ملا ہے، میں سندھ گورنمنٹ میں تھا ایز ایڈوائزر فار پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، تو بہت سارے اسکیمز آتے تھے، اسکیم میرے پاس آتے تھے اپروول کے لیے. اس میں کئی ایسے اسکیم ہوتے تھے جس میں لینڈ ایکوزیشن ہوتی تھی، یعنی سڑک نہیں بنانی ہے، زمین لینی پڑے گی، پرائیویٹ لینڈ ایکوائر کرنا پڑے گا. یونیورسٹی بناتے ہیں، پرائیویٹ لینڈ ایکوائر کرنا پڑے گا. تو وہ کیس میرے پاس آتے تھے. تو وہ ایک پہلو ہے، لیگل ایکوزیشن آف لینڈ ہے، جس کے بہت سارے مسائل ہیں اس کے. اور اسی طرح جو ہمارے ہیومن رائٹس ہیں، رائٹ ٹو لائف، رائٹ ٹو لائیولیہڈ،
یہ سارے افیکٹ ہوتے ہیں. اس پہ میرا خیال ہے اس وقت بات ہو سکتی ہے. میں چاہوں گا کہ میں یہاں آئی اسٹاپ ہیئر اینڈ ایٹ دی اینڈ آف اٹ جو سلوشن ہو سکتا ہے اس پہ ہم بات کریں گے, لیکن سلوشن پہ آنے سے پہلے میرا خیال ہے باقی ویوز ہم لے لیں تو اچھا ہوگا. اس کے بعد I would request Abira Ashfaq Sahaba. By the way, she is a competent lawyer. She has been teaching at Zabis, now currently working at IBA for, وہاں law ہے نہیں, but she is at IBA. شکریہ بہت بہت. السلام علیکم. بہت بہت معذرت کے ساتھ میں نے اپنی جو اسپیچ تھی وہ انگلش میں پریپیئر کی ہے, تو بعد میں سوال جواب ضرور اردو میں. To understand basically the process of land acquisition, we have to see the role of state institutions as well as international institutions and the role of capital. In the case of Bahria town, we saw that land in Gadap was occupied and usurped with the facilitation of the judiciary. The Supreme Court retrospectively had corrected an illegal and irregular land transfer by the MDA, the Malay Development Authority. And since then, basically what has happened is that with impunity, Bahria town has been encroaching on Kirthar National Park area. So what the Supreme Court did was pave the way for more land acquisition. We also saw in the case of Gujjar and Orangi Nalas in Karachi, where established legal doctrines were erased under the pretense of demolishing encroachments, which was basically a narrative created. The state demolished what they were calling encroachments were actually leased ghar the ye. Aur na sirf lease the kuch ke to equitable titles the by virtue of paying money for utilities, gas, bijli, electricity. And what the state also did was override legal doctrine from 1986, under which a lot of these kachi abadis had been regularized. And they also evaded, by calling them encroachment, even though they weren't, they evaded the whole process of compensation under the Land Acquisition Act. So a colonial era law, which we think is archaic, wo bhi yani ke follow nahi hua. Also, interestingly, Land Acquisition Act also allows acquisition for private use, which is extremely troubling. کہ پبلک یوز تو سمجھ میں آتا ہے, لیکن پرائیویٹ یوز کیا ہوتا ہے, یعنی آپ کمپنیز کے لیے لوگوں کو بے گھر بے دخل کریں گے. اچھا, ایک اور چیز جو ہم نے دیکھی ہے, ملیر ایکسپریس وے یہ بنا رہے ہیں 2 ایلیٹ گیٹڈ کمیونٹیز کو جوڑنے کے لیے. 39 کلومیٹر کا یہ ایکسپریس وے ہے, جس کے وجہ سے آرچرڈس, فارم لینڈز اور وائلڈ لائف یہ ساری تقریباً جو ہے نا یہ ختم ہونے کو جا رہی ہیں. EIA کا process has been completely rendered futile and meaningless. We actually attended the EIA hearings and it was a bogus process, right? I mean وہ ایسے ہی چیک باکس کرنے کے لیے کیا تھا. 5ویں چیز جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملیر کے ریور بیڈ سے اور دیگر کراچی کے ارد گرد جو رورل ایریاز ہیں ادھر کے ریور بیڈ سے سینڈ اور گریول ایکسکویشن جو ہے وہ یعنی کہ کی جا رہی ہے unrelentingly, even though it is against the law, and it is still going on. Because what ends up happening is that once you have demolished, evicted, extracted, once you have displaced, it is much harder to rectify the wrong when you have already done all that. So we are not only seeing an erasure of ameliorative legal doctrines that secure tenure and regularize goats and kachi abadis, but we're actually seeing physical erasure of homes, shops, link roads that connect communities. And they do that before people can access courts. We see in Gadap, where Bahria is and where DHA is now currently expanding, graves and antiquities from the 13th century, which the government of Sindh has not yet notified, but are being paved over and constructed before we can get them legal protection. So what I'm trying to basically say is that it's much harder to rectify wrongs after you've altered the legal, physical, historical, political landscape so thoroughly, when goats are bound by incarceral walls so that people cannot graze for elite housing projects, and where FWO and NLC that are working on evicting and demolishing homes in Gujjar and Orangi Nala, تو وہ ایک یعنی کہ ایوکشنس کے بعد وہ بیسکلی ان ایریاز کو اس طرح برباد کر دیتے ہیں کہ لینڈ سلائڈنگ کی زد میں آ کے خود بخود لوگ جو ہیں وہ اپنے گھر چھوڑ دیتے ہیں تنگ آ کے اس عذاب سے. اینڈ بیسکلی واٹ ویو سین ان کراچی, ناٹ جسٹ ان دی اربن سینٹر بٹ آلسو اٹس رورل سراؤنڈنگ ایریاز, از a massive occupation by builders, financialization of land and real estate speculation.
We see the weaponization of the FIR and the threat of arrests and how easily vague, overbroad anti-terrorism laws are used to scare, intimidate and silence dissent. अगर कोई activism कर रहा है तो हर घराने से गडाप के अंदर किसी एक young बंदे के खिलाफ anti-terrorism की FIR ज़रूर थी. तो this system of surveillance and securitization basically otherizes people and criminalizes them as opposed to portraying them as activists and defenders of their land and natural resources. Another point is the lending of IMF, ADB and World Bank. So a lot of times we see that these international financiers have funded projects which are actually causing further dispossession. We see that in Badin and the Indus Delta with a flawed LBOD project which was funded by the World Bank. But we also see in Gujar and Orangi Nala what the World Bank does, even though they have very good environmental laws made in 2018, they skirt around the issue. तो कहते हैं भाई हमारी इधर फंडिंग नहीं है जहाँ encroachment की ड्राइव हुई है और लोगों को डिमोलिश किया, लेकिन उसके इर्द गिर्द हम लोग गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ नेगोशिएट करते रहेंगे, हालांकि वो ही इन्वॉल्व्ड हैं डेमोलिशंस के अंदर. So international finance, we need as activists, as lawyers sitting in this room, as young students, we need to develop robust mechanisms to keep international financial help in check. There is absolutely no checks and balances on MNCs. Multinational companies आती हैं, मैं हर सेशन में ये बोलती हूँ कि जोही के अंदर जहाँ अभी सैलाब के अंदर लोग सैलाब की जद में आए हुए हैं, उधर की पूरे चावल की जो कल्टिवेशन थी वो बर्बाद हो गई, और ये तेल निकाल के आपकी BHP बिलिंगटन चली भी गई, लेकिन कोई एक केस इनके खिलाफ फाइल नहीं हुआ. और हैरत की बात तो ये है कि 20-25 सालों से हमारा यूनाइटेड नेशंस का जो इंसानी हुकूक के मैकेनिज्म्स हैं, दे हैव बीन ट्राइंग टू कम, बट वी स्टिल डोंट हैव अ बाइंडिंग ट्रीटी that we can hold multinational corporations to task, to accountability. Of course, we know that dispossession, displacement, jabri bedakhli, mismari, इसके gendered aspects होते हैं. औरतों के ऊपर इसके जो असरात होते हैं वो ज़्यादा deeply गहराई से feel किए जाते हैं. Because we know that poverty is feminized. Women lose the most when they are evicted from their villages. Their collection of firewood is obviously curtailed as well as water. और अभी कुछ गाँव के अंदर cow dung जो है वो एक ऐसी चीज़ बन गई है क्योंकि लकड़ियाँ नहीं हैं चूल्हा जलाने के लिए, तो cow dung has become almost like a valuable commodity. Women are responsible for the social production of families, and when their homes are demolished, a lot of women who are engaged in home-based labor, when they lose their homes, they also lose their economic activities. When the FWO and NLC destroy link bridges between two communities, when they override legal doctrines, गडाब के अंदर सैकड़ों सदियों से easements चली आई हैं कि भाई ये रास्ता आप इस्तेमाल करेंगे, सब collectively इस्तेमाल करेंगे, ये कुआं है, ये हमारे grazing के pastures हैं, तो वो सारा जो एक collective commons का doctrine था, तो वो erase किया जा रहा है, और बहुत ही यानी कि systematically. Indigenous people need to, women and indigenous people, rural people need to be centered in these discussions. What we like calling the peripheries are not actually peripheries, but they are constituted as peripheries because we are not including people who represent indigenous voices. Even in this conference, right, we are seeing the same people and we're not listening to voices from the peripheries, and we are involved in further otherizing and peripherizing these communities. कल आतिफ मियां ने एक बात कही थी कि जब तक डेमोक्रेसी नहीं होगी, वॉइस नहीं होगी, तब तक आपको यानी कि फूड सॉवरेंटी नहीं होगी. लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि जब तक कैपिटलिस्ट सिस्टम्स को डिसमेंटल किया जाएगा, जब तक IMF को डिसमेंटल नहीं किया जाएगा, जब तक रेपरेशंस और डेट फॉरगिवनेस नहीं होगा, that is where we are going to keep depriving people of their voice. Thank you very much. Abira. Now I would request Meher Sattar Sahab, Okada Military Farms के हवाले से जो भी वहाँ है, अगर उस पर आप बात कर सकें, प्लीज़. नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. शुरकाए कॉन्फ्रेंस को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम. इस अज़म से लड़ रहा हूँ जबर के अंधेरों से, तलू जो सहर होगी वो सहर हमारी होगी.
جیسا کہ اکاڑا کا یہاں پر ذکر ہوا اور پھر میرا نام جو ہے وہ مائک پہ لیا گیا، تو میں سمجھتا ہوں یہ میرے لیے بھی اعزاز کی بات ہے اور اکاڑا کے لوگوں کے لیے بھی اعزاز کی بات ہے کہ اکاڑا جو ہے گزشتہ 22 سال سے جدوجہد کے حوالے سے جانا جاتا ہے اور پوری دنیا میں ایک مزاحمتی تحریک جو ہے اس کا نام جو ہے وہ اکاڑا کے مظاہرین نے روشن کیا، اور مظاہرین کی قیادت جو ہے وہ ان کی جو ان کے پڑھے لکھے بچے انہوں نے یہ قیادت کی اور اپنے لوگوں کو انتظامی استحصال سے بچانے کے لیے جو ہے وہ ہر قسم کی ذمہ داری نبھائی۔ تو اس حوالے سے میں سب سے پہلے تو اپنا مختصر تعارف کروانا ضروری سمجھوں گا کہ میں کون ہوں۔ تو یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میں ایک کھیت مزدور کا بیٹا ہوں، سن آف ٹینٹ ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ میں نے اپنے لوگوں کی قیادت کی اور ان کو ایک استحصالی نظام سے بچانے کے لیے جو ہے وہ اپنے مستقبل کی قربانی دی۔ تو اس ملک میں یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ جو لوگوں کو بچانے کا اقدام کرتے ہیں ان کو دہشت گرد کہا جاتا ہے، اور جو لوگوں کو جو ہے وہ مارنے کا اقدام کرتے ہیں ان کو اس ملک کے جو ہے نا وہ معزز لوگوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ جو ان کو معاشی استحصال سے دوچار کرتے ہیں، جو ان کو بھوک اور افلاس سے دوچار کرتے ہیں، وہ اس ملک میں جو ہے وہ نوبل پرسنز جو ہے وہ گردانے جاتے ہیں، اور جو ان کو بھوک افلاس سے نجات دلانے کی بات کرتے ہیں، جو ان کو ظلم زیادتی اور استحصال سے بچانے کی جو ہے وہ ایک کوشش کرتے ہیں، ان پر پھر ایسے الزامات لگائے جاتے ہیں کہ وہ خود بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اس ملک میں کسی کے حق کی بات کرنا، اپنا حق مانگنا اور اپنے لوگوں کے حق کی بات کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ ایک محب وطن شہری کو ایسے الزامات کی بچھاڑ کر کے اس کو اسٹیٹ ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا جائے، اس پر جھوٹے دہشت گردی کے مقدمات قائم کیے جائیں، بتہ خوری کے مقدمات قائم کیے جائیں، اور جو مختلف قسم کی جو تعزیرات پاکستان کی جو تمام دفعات ہیں وہ لگا کر فیک مقدمات جو ہیں وہ درج کیے جائیں، صرف اس کو اس نظریے سے جو ہے وہ ہٹانے کے لیے کہ یہ اپنے لوگوں کی بات نہ کرے، اس کی زبان کو بند کرنے کے لیے یہ ریاستی اقدامات جو ہیں وہ ضروری ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ نظریہ جو ہے وہ دب تو سکتا ہے، نظریے کو مارا نہیں جا سکتا، نظریے کو قید تو کیا جا سکتا ہے، نظریے کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ نظریاتی لوگوں کو جیلوں میں بھی ڈال دیا جائے تو پھر بھی نظریہ جو ہے وہ قائم رکھتا ہے، اور نظریہ ہی مرنے کے بعد جو ہے وہ نظریہ رکھنے والے لوگوں کو زندہ رکھتا ہے۔ تو اس حوالے سے اس ایشو پہ جو ہم نے ایک طویل جدوجہد کی ہے اپنے لوگوں کو ایک ایسے نظام سے بچانے کے لیے جو لینڈ ایکوائزیشن کی جو ہے وہ مد میں نہیں آتا، لیکن لینڈ ایکوائزیشن جو ہے یہ انگریز کا وہ قانون ہے جو 1894 میں اس نے یہ قانون بنایا، اور جو لوگوں کی زمینیں ہیں ان کو ہتھیانے کے لیے یہ ایک لیگل جو ہے وہ عمل جو ہے اس قانون کے ذریعے جو ہے انہوں نے کیا۔ یہ لیگل قبضہ ہے، اس لیے اس کو لینڈ ایکوائزیشن کہتے ہیں۔ اور جو غیر قانونی اقدامات ہیں، جو پالیسیاں ہیں، قوانین سے بالا تر پالیسیاں جب امپوز کی جاتی ہیں تو اس کو غیر قانونی قبضہ قرار دیا جاتا ہے۔ تو مظاہرین کے جو رقبہ جات ہیں اس میں 1968 میں بھی لینڈ ایکوائزیشن ہو چکی ہے کہ وہاں پر کینٹ کا قیام عمل میں آیا اور 7 شکوک کے لوگ جو تھے ان کو زمینوں سے ہاتھ دھونا پڑا، اور چونکہ یہ دفاعی ضروریات کے تحت یہ رقبہ درکار تھا تو ہم لوگ جو ہیں ملک کی خاطر قربانیاں دینے والے لوگ ہیں، تو ہم نے
وہ روزگار کی اور زمین کی قربانی دی اور لینڈ ایکوائزیشن کے نتیجے میں وہ رقبہ تو کینٹ اسٹیبلشمنٹ میں چلا گیا، اور اس کے متبادل جو رقبہ دیا گیا آج سے 40-50 سال قبل جو ہے چولستان میں بہاولپور میں، وہ 40-50 سال گزرنے کے بعد بھی وہ رقبہ آج بھی بنجر ہے، اور وہاں پر کوئی کاشتکاری کی سہولیات نہیں ہے اور اس کی آباد کاری کا کوئی نظام نہیں ہے۔ تو یہ لینڈ ایکوائزیشن کے نتیجے میں جن لوگوں کو متبادل رقبہ ملکیت کی صورت میں ملنا چاہیے تھا اور ان کا روزگار چلنا چاہیے تھا، وہ روزگار سے محروم ہو گئے، اور فرٹائل رقبے سے جو ہے وہ ان کو محرومی کا سامنا کرنا پڑا۔ اور پھر اسی طرح لینڈ ایکوائزیشن جو ہے یہ 1986 میں بھی جب اوکاڑا ضلع بنا تو ڈسٹرکٹ کمپلیکس بنانے کے لیے 8 مربع زمین جو تھی اس کی لینڈ ایکوائزیشن کے تحت وہ انہوں نے ایکوائر کیا اور وہاں پر ڈسٹرکٹ کمپلیکس بنا دیا گیا، لیکن جو متاثرین تھے ان کو زمین دینے کی بجائے ان کو جو ہے وہ بے دخلی کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اسی طرح ملتان میں نواز شریف یونیورسٹی کا قیام عمل میں آیا اور وہاں پر جو مزارعین تھے ان کو لینڈ ایکوائزیشن کی زد میں لایا گیا اور ان کو وہاں سے جو ہے وہ طریقہ کار اختیار کرتے ہوئے بے دخل کیا کہ ان کو ایک کنال کا پلاٹ دیا اور وہاں پر جو 2-2.5 ہزار ایکڑ زمین تھی وہ ان سے لے لی گئی۔ اسی طرح اوکاڑا جیل کا قیام عمل میں آیا تو وہ بھی لینڈ ایکوائزیشن کے ذریعے، اور بقیہ رقبہ جو تھا مزارعین کے پاس ان کو کانٹریکٹ سسٹم متعارف کروا کے جو ہے اس رقبے سے بھی محروم کرنے کی سازش کی گئی کہ غیر قانونی طریقے سے ان کا سٹیٹس ختم کیا جائے، اور جب یہ ٹھیکیدار بن جائیں تو پھر اس اکنامک ٹارچر کے ذریعے جو ہے یہ مجبور ہو جائیں کہ یہ رقبے چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں، ان کو زبردستی نکالنے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو یہ وہ پالیسی تھی جو مزارعین کو متاثر کرنے کے لیے اناؤنس کی گئی، اور یہ 2000 میں اس نظام کا جو ہے وہ آغاز ہوا، اور جس کے خلاف پھر ہم نے بڑی لازوال جدوجہد کی کہ ہم نے کہا کہ اگر وہ 1887 کا قانون مزارعت جو ہے وہ مزارعین کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے تو پھر کسی محکمے کی پالیسی جو ہے وہ ان کے حقوق کو متاثر نہیں کر سکتی۔ تو اسی طرز پہ پھر ہم نے اپنے رائٹس کا دفاع کرنے کے لیے جو ہے وہ قربانیاں دینے کا عمل شروع کیا، اور جب بطور قیادت ہم نے یہ سفر شروع کیا تو ہم پر مقدمات کی بچھاڑ ہوئی اور جھوٹے بے بنیاد مقدمات میں گرفتاریاں عمل میں آئیں، اور میں 4.5 سال ان مقدمات میں جیل کاٹ چکا ہوں، 20 سال قید ہوا، اور ہائی کورٹ سے جا کے وہ جو سزا تھی وہ سسپینڈ ہوئی۔ اور اس کے باوجود ان کا وہ نظام جو مزارعین کی بے دخلی کی صورت میں اس کے نتائج آنے تھے وہ آج تک بھی لاگو نہیں ہو سکا۔ تو یہی اچیومنٹ ہے کہ ان کا جو غیر قانونی قبضہ ہے یا قانونی قبضہ ہے اس کے خلاف جو ہے جب تک ہم آواز نہیں اٹھائیں گے، وہ استحصالی قانون جو ہے لینڈ ایکوائزیشن ایکٹ 1894 اس کو ختم نہیں کیا جاتا تو یہ جو پرائیویٹ مقاصد کے لیے زمینیں استعمال ہو رہی ہیں، جیسے یہ ڈی ایچ اے والے ایکوائر کر رہے ہیں اور یہ بیریا ٹاؤن والے کر رہے ہیں، اور اسی طرح یہ روڈا والے جو ہے وہ زمینیں ایکوائر کر رہے ہیں، تو یہ پشت پناہی تو جو ہے نا وہ گورنمنٹ کی ہے، اور آگے جو زمینیں ہیں وہ پرائیویٹ مقاصد کے لیے استعمال ہوں گی، اور پھر ان کے آپس میں حصے ہوتے ہیں جو انہوں نے اس میں رکھے ہوتے ہیں۔ بہت تو شکریہ اس حوالے سے جو استحصالی قوانین ہیں ان سے بچنے کے لیے لوگوں کو کمر بستہ ہونا پڑے گا، اپنا حق مانگنے کے لیے جو ہے وہ پھر کلمہ حق کہنا پڑے گا اور قربانیاں دینا پڑیں گی، اور جیلوں کی صعوبتیں جو ہیں ان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر آپ بولیں گے نہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ آپ حق تلفی سے بچ نہیں سکتے۔ تو وہ شاعر کہتا ہے کہ سر اٹھاؤں تو جان جاتی ہے اور جھکا لوں تو شان جاتی ہے، سر اٹھاؤں تو جان جاتی ہے
اور جکالوں تو شان جاتی ہے، کچھ کہوں تو زبان جاتی ہے، نہ بولوں اور میرے ٹوٹے پروں پہ مت جانا، دور تک اڑان جاتی ہے، بد دعا تم کسی کی مت لینا، سوئے آسمان جاتی ہے۔ میں صاحب دوستو، یہ حق تلفی ہو رہی ہے باقی ساتھیوں کی۔ میں انہی کلمات کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اس شکریہ کے ساتھ کہ مجھے مائک پر آنے کا موقع دیا اور خیالات کے اظہار کا موقع فراہم کیا۔ بہت شکریہ۔ میں مرزا محمود احمد صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنی بات کریں۔ یہ جو کتاب میرے ہاتھ میں ہے اس کا نام آئین پاکستان ہے، اور یہ وہ عہد ہے جو ریاست پاکستان نے 1973 میں ہم سب کے ساتھ کیا تھا۔ ابیرہ نے بھی، مہر ستار صاحب نے بھی، ڈاکٹر صاحب نے بھی وہ چیزیں بتائیں کہ جو اس وقت پاکستان میں ہو رہی ہیں، اور میرا سوال یہ ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، اور وہ اسی لیے ہو رہا ہے کہ ریاست پاکستان نے اپنا عہد ہمارے ساتھ توڑ دیا ہے، اور ریاست پاکستان نے جو ہم سے اس کے آرٹیکل 3 میں وعدہ کیا تھا کہ the state shall ensure the elimination of all forms of exploitation and the gradual fulfillment of the fundamental principle from each according to his ability to each according to his work۔ یہ وعدہ تھا جو 1973 میں کیا گیا، اور پاکستان کو ایک سوشل ویلفیئر اسٹیٹ بنانے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ لینڈ ایکوزیشن ایکٹ 1884 سے چل رہا ہے، انگریز نے بھی اس کا استعمال کیا، لیکن اس بے دریغ طریقے سے نہیں کیا جس طرح یہ پچھلے 10-15 سالوں میں ہوا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس لینڈ ایکوزیشن ایکٹ کو اس بدعہدی کی وجہ سے جو ریاست پاکستان نے پاکستانیوں کے ساتھ کی تھی، استعمال کیا جاتا ہے امیروں کو امیر تر کرنے کے لیے، غریب کو غریب تر کرنے کے لیے، غریبوں کی زمینوں کو لے کر امیروں کے گھر بنانے کے لیے۔ یہ کیوں نہیں کوئی سوال پوچھتا کہ یہ پہیہ الٹا کیوں نہیں چلتا؟ کیا کبھی کسی نے کہا ہے کہ ڈی ایچ اے کو ایکوائر کر کے، بحریہ ٹاؤن کو ایکوائر کر کے غریبوں کے لیے گھر بنا دیے جائیں؟ ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے کہ غریبوں کی زمینیں لے کے امیروں کی سوسائٹیاں بنا دی جائیں۔ اسی کو لیجسلیچر، روڈا میں کیا ہوا؟ لیجسلیشن نے لیجسلیشن پاس کی، انتظامیہ نے امپلیمنٹ کی، جوڈیشری نے لاہور نے خلاف کیا، سپریم کورٹ نے اس پہ مہر ثبت کر دی۔ ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ کس کے پاس فریاد کریں؟ کیونکہ آپ عہد توڑ چکے ہیں، اور یہ عہد جب تک واپس وفا نہیں کرے گی ریاست پاکستان، لینڈ ایکوزیشن ایکٹ کی یہی انٹرپریٹیشن ہوتی رہے گی، لینڈ ایکوزیشن ایکٹ اسی طرح اپلائی ہوتا رہے گا۔ نا واٹ از دا شارٹ ٹرم سولوشن؟ دا شارٹ ٹرم، جب مجھے یاد ہے کہ جب ہم ضیاء الحق کے زمانے میں مال روڈ کی سڑک پہ نکلا کرتے تھے تو حبیب جالب کا نعرہ بغاوت، میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا اس صبح بے نور کو، اس دستور کو، میرا خیال ہوتا تھا کہ یہ شاید اس سے زیادہ اپروپریٹ کبھی موقع نہیں آئے گا، پر میں غلط تھا۔ آج اس سے بھی زیادہ اپروپریٹ موقع ہے۔ تو اسی لیے اس وقت شارٹ ٹرم سلوشن، جس طرح عبیرہ نے کہا اور ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا، مہر صاحب نے بھی کہا، کہ لینڈ ایکوزیشن ایکٹ کے اندر وہ تبدیلیاں لانی پڑیں گی، کیونکہ اس وقت میرے جیسے لوگوں میں نے تو نہ سکت ہے نہ جرت ہے کہ ہم اس نظام کو، شاید فاروق صاحب میں زیادہ ہے ہم سے، کہ آپ لڑ سکیں، تو ہم تو یہی کر سکتے ہیں عبیرہ اور ہم جیسے لوگ کہ ہم عدالتوں میں جا سکتے ہیں، ہم گئے ہیں روڈا کے خلاف اور باقی چیزوں کے خلاف بھی، لیکن اصل بنیادی مسئلہ یہی ہے کہ جب تک نظام کے خلاف جد و جہد نہیں ہوگی یہ قوانین اسی طرح اپلائی کیے جائیں گے۔ لینڈ ایکوزیشن میں بذات خود قوانین میں خرابی نہیں ہوا کرتی، کبھی بھی ایسا قانون شاذ و نادر ہی بنتا ہے، سوائے ضیاء الحق کے قوانین کے، ایسا قانون شاذ و نادر ہی بنتا ہے جو قانون بذات خود بالکل ہی غلط ہو، اس کی امپلیمنٹیشن میں خرابی ہوتی ہے۔ لینڈ ایکوزیشن ایکٹ فار آل ٹائمز واز این ایکٹ فار دا پرپز کہ اس کو صرف جینوئن پبلک پرپز کے لیے ایکوائر کیا جائے، استعمال کیا جائے گا۔ آپ نے سڑکیں بنانی ہیں، آپ نے کوئی ڈیم بنانا ہے، آپ نے کوئی ریلوے لائن بچھانی ہے جس میں کہ پاکستان کے عوام کا فائدہ ہو۔ یہ کبھی بھی پرپز نہیں تھا لینڈ ایکوزیشن ایکٹ کا کہ اس کو استعمال کیا جائے غریبوں کو غریب کرنے کے لیے، امیروں کو امیر کرنے کے لیے۔ 1,00,000 ایکڑ پہ آپ ایک نیا شہر بسانا چاہتے ہیں، اور جہاں سے جن کی زمینیں لینا چاہتے ہیں ان کو واپس آپ چاہتے ہیں کہ ان امیروں کے جن کے گھر بنے ان کے گھروں میں جا کے وہ ملازمتیں کریں۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ 76,000 ایکڑ آپ ایگریکلچر لینڈ ایکوائر کرنا چاہتے ہیں ایک ایسے ملک میں جہاں کہ فوڈ سیکیورٹی اتنا بڑا ایشو ہے۔
سو فار دا ٹائم بینگ میرے خیال میں شارٹ ٹرم سلوشن شاید یہی ہے, جب تک فاروق صاحب اپنی جد و جہد میں کامیاب نہیں ہو جاتے اور ماہر صاحب, شارٹ ٹرم سلوشن یہی ہے کہ لینڈ ایکوزیشن ایکٹ کے اندر لیجسلیٹو انٹرونشن کی جائے. لینڈ ایکوزیشن کے ایکٹ کے اندر ایسے ریگولیشنز بنائے جائیں, آئی تھنک کراچی میں شاید بن بھی رہے ہیں, ایسے ریگولیشنز بنائے جائیں اور ایسی لیجسلیٹو انٹرونشن کی جائے کہ پرائیویٹ پرپز کے لیے مکمل پابندی لگے لینڈ ایکوزیشن کی, اور لینڈ ایکوزیشن صرف اور صرف ایسے پرپز کے لیے ہو جہاں پر کہ وہ جینوئن پبلک ویلفیئر کے لیے ہو. اور دوسری بات, انڈیا نے جس طرح لگا دی ہے پابندی, ایگریکلچر لینڈ کی ایکوزیشن پہ 100% پابندی ہونی چاہیے, اور صرف اس وقت لینڈ ایکوزیشن ہونی چاہیے ایگریکلچر لینڈ کی جب کہ وہ انتہائی ایکسٹریم ارجنٹ سرکمسٹانسز میں ہوں. اینڈ آئی ول اینڈ بائی سیئنگ کہ آپ کو وقت, ابینا نے بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا کہ فیٹ اکمپلی کے بعد کوئی فائدہ نہیں رہتا. آپ کو یہ تمام ایکسرسائزز لینڈ ایسی انٹرونشنز, لیجسلیٹو انٹرونشنز ہونی چاہیے کہ لینڈ ایکوزیشن کا پروسیس شروع ہی نہ کیا جا سکے جب تک کہ سوشو اکنامک سٹڈیز نہ ہو جائیں, انوائرمنٹل سٹڈیز نہ ہو جائیں, لوگوں کی پراپر ری سیٹلمنٹ کے لیے سٹڈیز کمپلیٹ نہ ہو جائیں, اور اس وقت صرف لینڈ ایکوزیشن کا پروسیس شروع کیا جا سکے, اس سے پہلے شروع نہ کیا جا سکے. بہت شکریہ محمود صاحب. میں اب فاروق طارق صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ بات کریں. جب بھی لینڈ ایکوزیشن ایکٹ کے خلاف کہیں مزاحمت ہوتی ہے یا جدوجہد ہوتی ہے تو ریاست فوری طور پر ایکشن میں آ کر ان کے خلاف اقدامات کرتی ہے. کل رات گلگت میں وہاں کی عوامی ایکشن کمیٹی کے چیئرمین فدا حسین کی قیادت میں ایک دھرنا چل رہا تھا کہ ہماری مقامی زمینیں جو ہیں وہ غیر جو باہر والے لوگ ہیں ان کو نہ دی جائیں, لیز کینسل کی جائے ان کی, اور گندم پر جو سبسڈی ہے وہ ختم نہ کی جائے. تو ان کو کل رات اغوا کر لیا گیا, اٹھا لیا گیا, اور 6 بندے اس وقت گرفتار ہیں, اور یہ کل رات کا واقعہ ہے. اور بابا جان اسی مرحلے میں 9.5 سال جیل کاٹ کے آئے. میرے ساتھ میر عبدالستار ہے, انہوں نے تو بڑی موڈسٹی سے کام لیا ہے. میں ان عدالتوں میں آسمہ جہانگیر کے ساتھ جاتا تھا جہاں مار صاحب کا کیس جو ہے وہ سنا جاتا تھا. ایک طرف ہم 3 یا 4 لوگ, آسمہ اور اس کے کچھ سٹاف کے لوگ اور میں, اور دوسری جانب 40-50 وکیل جو ہے یہ ملٹری فارمز والے کھڑا کرتے تھے. ان کو کسی طریقے سے باہر نہیں آنے دینا, اور اس کا قصور صرف اتنا تھا کہ یہ لینڈ رائٹس کی بات کرتا تھا. اور میں اوکاڑا کے ٹیننٹس کو سلام پیش کرتا ہوں. 21 سال کی زبردست ریاستی جبر کے باوجود ملٹری فارمز والے گندم کا ایک دانہ بھی اوکاڑا کے مظاہرین سے نہیں لے سکے. وہ آج بھی اس کو جو ہے وہ ایک پاکستان کی سب سے بڑی جو ایک ان کی معاشی ان کا بائیکاٹ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ پیڈ انف اینڈ نو مور, ہم نے بہت پے کر لیا ہے, اب ادا نہیں کریں گے. جو 40% یہ حصہ دیتے تھے, یہ فوج بہت بڑا ادارہ ہے نا, لے لے پھر 19 دیہاتوں کے ان لوگوں سے حصہ لے کے دکھائے, اور پھر ان کو پتہ چلے جب عوام کٹھے ہوتے ہیں, جب مزاحمت اپنی شکل پکڑتی ہے اور اتحاد اور ڈسپلن کے ساتھ کام ہوتا ہے, تو فوج جیسا جو مضبوط ادارہ ہے وہ بھی مظاہرین جیسے جن کو یہ غریب اور کمزور سمجھتے تھے ان سے اپنا حصہ نہیں لے سکتے. 21 سال کے بعد آج بھی اس کا صرف ایک ہی حل ہے, اور وہ حل ہے وہ زمینیں مظاہرین کے نام کریں جو 100 سال سے زیادہ ان زمینوں کو جو ہے وہ کاشت کر رہے تھے. جو لینڈ ایکوزیشن ایکٹ ہے اس کا بہت برا استعمال ہر جگہ پہ ہوا ہے. آپ نے اس کی مثال دی ہے محمود صاحب نے. یہ کسی جگہ بھی کوئی ایک جو عوامی فلاح کا منصوبہ اس کے لیے نہیں, یہ شہر آباد کرنے کے لیے, فیکٹریاں لگانے کے لیے. میں ایک مثال چھوٹی سی دینا چاہتا ہوں. 2006 میں مرسڈیز بینز کے نام پر مشرف سے پہلے اس کے لوگ ملے, 5 ارب کی انہوں نے انویسٹمنٹ کا وعدہ کیا. اس ایک ملاقات کے نام پر 1800 ایکڑ یہ لاہور کالا شاہ کاکو کے پاس انہوں نے زمین جو ہے وہ لینے کا اعلان کر دیا. 3 مرحلوں میں زمین خریدیں گے. ہمارے پاس آئے تو ہم نے انہیں کہا اگر آپ نے اپنی زمین کی قیمت بڑھانی ہے
تو کوئی اچھا وکیل کر لیں، لیکن اگر آپ نے اپنی زمین کی ملکیت اپنے پاس رکھنی ہے تو پھر ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، کیونکہ آپ زمین کو اچھی قیمت پر بھی بیچ دیں گے تو کل کو پھر آپ بے روزگار ہو جائیں گے، جن کو زمینیں بیچیں گے انہی کی نوکریاں کریں گے۔ تو ہم نے گاؤں میں جلسہ کیا، ایک بزرگ اٹھا، اس نے کہا یہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے، اور وہ جدوجہد ہوئی۔ ہم نے مرسڈیز بینز کی، جرمنی کی ٹریڈ یونین کو خط لکھا کہ اتنی مہنگی یہ کاریں بیچنے والے اتنی سستی ہماری زمینیں لاہور میں خریدنا چاہتے ہیں، اس منصوبے کو ختم کیا جائے۔ وہ کمپنی ہماری مزاحمت کی وجہ سے پھر پاکستان سے واپس چلی گئی، کیونکہ مزاحمت کے بغیر ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے ان کا راستہ روکنے کے لیے۔ 1,00,000 ایکڑ پہ یہ روڈا کے نام پر ایک شہر آباد کرنا چاہتے ہیں۔ یہ لاہور تو آباد کر نہیں سکے، لاہور کے اندر جتنی بری صورتحال ہے اس کو تو یہ ٹھیک نہیں کر سکے، چلے ہیں نیا شہر آباد کرنے۔ یہ عمران خان اور اس کے گماشتوں کی کسانوں کی زمینوں پر قبضہ کرنے کا ایک پلان ہے، ایک منصوبہ ہے۔ ہم اس منصوبے کو مکمل طور پر رد کرتے ہیں۔ ابھی یہ کرینے جا کر وہاں پہ زمینوں کو کاشت کر رہے ہیں، ان کی زمینوں پر بھی ایسے ہی کر رہے تھے، ان کو گرفتار کر ٹینکوں کے ساتھ گرفتار کرنے آئے۔ ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں آپ کرینے لائیں، ٹینک لائیں، یہ روڈا کی زمین آپ کسانوں سے چھین نہیں سکتے۔ ہم بھرپور مزاحمت کریں گے اس روڈا ایکٹ کے خلاف جو یہاں پہ یہ کرنا چاہتے ہیں، چونکہ یہ بالکل ایک ناقابل عمل قسم کا منصوبہ ہے۔ لاہور سے زیادہ زمین لاہور کے گرد و نواح میں یہ ایک نئے شہر کے نام پر ایکوائر کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں یہ بیریا ٹاؤن والے، ان کے اوپر 460 ارب روپے کا معمولی جرمانہ میں سمجھتا ہوں وہ سپریم کورٹ نے کیا تھا، اور ڈان کی ہم بہت زیادہ، ڈان نے پرائسی مرسی کے نام سے وہ جو رپورٹ شائع کی تھی مرسڈیز بینز کے اس ایکوزیشن کے خلاف، اس کی وجہ سے ہمیں بہت سپورٹ ملی، اور میں سلام پیش کرتا ہوں فہیم زمان کا اور ان کے ساتھیوں کو، جنہوں نے سب سے پہلے بیریا ٹاؤن کو ڈان میں 3 صفحوں کے اوپر ایک بڑے فیچر کے طور پر بتایا کہ یہ کس طرح کسانوں کی، ہاریوں کی اور عام لوگوں کی زمینوں پر یہ قبضہ کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ 460 روپے کا جرمانہ ہوا۔ ان کی جو منی لانڈرنگ تھی اس کی وجہ سے برطانیہ میں ان کو جرمانہ ہوا، ملک ریاض صاحب کو۔ وہ جرمانہ جو 460 ارب روپیہ یا $190 ملین جو پاکستان حکومت کو ملنا چاہیے تھا، عمران خان کی حکومت نے کہا نہیں وہ ہمیں دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو 460 ارب روپیہ عمران خان کا جو بیریا ٹاؤن کے اوپر قرضہ سپریم کورٹ نے جو اس کو جرمانہ کیا ہے، یہ اس کی مد میں ادا کر دیں، اور وہ پیسے اب بیریا ٹاؤن کے اس جرمانے کو ادا کرنے میں ادا ہوئے۔ اور فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ ہوا کہ 360 ایکڑ زمین ایک ٹرسٹ کے نام پر انہوں نے جیلم کے قریب حاصل کر لی۔ میں عمران خان کی حکومت پہ تنقید کرنے کے ساتھ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ پہلے سے بھی بری حکومت آئی ہے۔ وہ اگر نیو لبرل ایجنڈے پہ کام کر رہے تھے، یہ اس سے زیادہ عمل کر رہے ہیں۔ وہ اگر تھوڑا رک گئے تھے پیٹرول کی قیمت بڑھانے میں، انہوں نے آنکھیں بند کر کے پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دیں۔ 2 کروڑ موٹر سائیکل والوں نے پھر اس مسلم لیگ کو وہ سبق یاد کرایا کہ پنجاب کی حکومت ان کی چلے گئی۔ یہ لوگوں کی بغاوت تھی، یہ کوئی عمران خان کی حمایت نہیں تھی، یہ لوگوں کا احتجاج تھا جو انہوں نے جو ہے وہ تحریک انصاف کو ووٹ دیا ہے۔ ہم محنت کش طبقہ والے سرمایہ داروں کے ہر پارٹی پر عدم اعتماد کرتے ہوئے اپنے طبقہ کی پارٹی کی تعمیر کی مسلسل کوشش کرتے رہیں گے۔ عوامی وقت پارٹی ہو، حقوق خلق پارٹی ہو، یا محنت کشوں کی کوئی اور پارٹی، اس پارٹی کے پلیٹ فارم سے ایک دن، آج نہیں تو کل، ہم ایسی پارٹی ضرور، سیاسی پارٹی تعمیر کریں گے جو عوامی سطح پر سرمایہ داروں، جگیرداروں کی پارٹیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے لینڈ ایکوزیشن ایکٹ کو پارلیمنٹ سے اور پارلیمنٹ کے باہر ختم کر کے، کم از کم تنخواہ کو بڑھا کر، عورتوں کے حقوق بحال کر کے، نوجوانوں کو تمام حقوق دے کر، یہاں پہ ٹرانسجینڈرز کے حقوق کا دفاع کرتے ہوئے پاکستان کو ایک پروگریسو معاشرہ بنانے کی جو ہے وہ کوشش کرے۔ اس کے ساتھ ہم ایک مسلسل کام کرتے رہیں گے۔ میں مشرف دور میں 12 دفعہ اریسٹ ہوا،
اور ان کا خیال تھا کہ یہ خاموش ہو جائیں گے. ہمارے یہ ساتھی تو بہت لمبی سزا گئی, 9.5 سال والے یہ بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن ہم سب ساتھی جو ہیں اسی کوشش میں ہیں کہ جو بھی اس قسم کے کنزرویٹو سرمایہ داروں کو فائدہ پہنچانے والے قوانین ہیں ان کو ہم ختم کریں اور ان کے خلاف جدوجہد کو جاری رکھیں. بہت شکریہ. خواتین و حضرات, ہم نے چونکہ سیشن تھوڑا سا دیر سے شروع کیا تھا, تو میں اگلے یہ چاہوں گا کہ آپ لوگوں میں سے کوئی سوال پوچھنا چاہے, آبزرویشن نہیں سوال, تو پینلسٹ یہاں موجود ہیں, آپ ان سے سوال کر سکتے ہیں. کیا آپ کے جو لینڈ ایکوزیشن ایکٹ ہے وہ گلگت بلتستان میں بھی ایکسٹینڈڈ ہے, یا ہم کسی فیصلے کا انتظار کریں جو اس ہمارے لیے غالباً ہے لینڈ ایکوزیشن ایکٹ کی کچھ نہ کچھ پروویژنز اپلائی کرتی ہیں, لیکن آپ میرا کاؤنٹر کویسچن یہ, ہم تو لینڈ ایکوزیشن کے خلاف جدوجہد کی بات کر رہے ہیں, تو آپ چاہ رہے ہیں کہ اگر نہیں ہے تو وہاں پہ لاگو کر دیا جائے. جو یہ قانون بنایا گیا ہے وہ اسی پرپس سے بنایا گیا ہے کہ the welfare state should be established, right? But that's not what's happening. So don't you think that is exactly why the law was created to begin with? کہ like it's on paper it's for social welfare, لیکن اگر ہم پبلک انٹرپرائز کے لیے بھی رکھتے ہیں تو the state of Pakistan can very well say کہ یہ پبلک انٹرپرائز ہی ہے. لائک یونیورسٹی بنانا تو اچھی بات ہے, لوگ بے دخل ہو رہے ہیں تو کوئی بات نہیں, اس کمیونٹی میں ایجوکیشن آ جائے گی, اس کمیونٹی میں پروگریشن آ جائے گی. One is that there should be no power with the state to acquire land. I personally don't believe that can be the position, because the state has to have some power where it can acquire land for truly genuine public purposes. My basic premises has been, and has not just today but has throughout been, that the state has lost its way, and unless and until we go back to our original constitutional mandate of a social welfare state, the Land Acquisition Act would continue to be abused. The Land Acquisition Act پر سے سوائے چند ٹویکنگ کے, اس کے اندر پرائیویٹ پرپز وغیرہ کو نکال دیجیے آپ, اس کے اندر خرابی نہیں ہے, اس کے استعمال میں خرابی ہے. So therefore I personally am not a supporter of completely doing away with all types of laws which do not even empower a state. پھر آپ اگر اسٹیٹ کو ایک جینوئن چیز بنانی ہے, ریلوے بنانی ہے, ایکوائر تو کرنا پڑے گا نا اس کے لیے لینڈ, لیکن اس کے پیرامیٹرز ڈیفائن کرنے. پرابلم یہ ہے کہ لینڈ ایکوزیشن ایکٹ اس وقت استعمال ہو رہا ہے صرف اور صرف یہ پرپیچویٹ کرنے کے لیے کیپٹلسٹ سسٹم کو اور لوگوں کے امیر کو امیر تر کرنے. یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لاہور میں مزارین کے پاس 8,000 ایکڑ زمین ہے پنگالی فارم کے نام سے. وہاں پہ وہ ایک یونیورسٹی بنانا چاہتے تھے, مزارین نے کوئی ریزسٹ کیے بغیر, جب انہیں پتہ چلا کہ یہاں پہ یونیورسٹی بنے گی انہوں نے زمین دے دی. مزارین کو پتہ ہوتا ہے, یا جو وہاں پہ رہتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے یہ جینونلی ٹیک اوور کر رہے ہیں, یا ایک بیریا ٹاؤن یا یہ جو روڈا والے جو جس قسم کا مطلب ایک نیا شہر آباد کرنے کے لیے کسانوں کی زمینیں جو ہیں وہ کیوں یہ جو ہے وہ ٹیک اوور کریں. رنالا خرد کی مثال ابھی مار صاحب نے بتایا کہ وہاں بھی ایسا ہی ہوا, اور زمینیں مزارین نے 4 مربع زمین دے دی تھی. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم بلائنڈ ہیں کہ ہم کسی قسم کے بھی رفائی کام کے لیے ریاست کے راستے میں رکاوٹ ڈالیں گے. بحریہ ٹاؤن کراچی میں کوئی 12,000 ایکڑ زمین جو کہ انکریمنٹل ہاؤسنگ یعنی کہ کم آمدنی والے لوگوں کے لیے جو تھی زمین رکھی گئی تھی, وہ ملک ریاض صاحب کو بحریہ ٹاؤن بنانے کے لیے دے دی گئی. اس کے علاوہ وہاں پہ جتنے گاؤں تھے جو کہ یعنی کوئی 44 گاؤں تھے, ان کو ہوڈونگ کر کے جو ہے نکال دیا گیا اور وہ کر دیا. سو یہ ہے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے دی, اور ایک دن 11 اگست کو صبح کو فائل شروع ہوئی اور اسی دن سب اداروں نے کر دی. تو یہ بات ہے یہ 2013-2014 کی. میں اس وقت ایڈمنسٹریٹر نہیں تھا. نہیں, میں پیپلز پارٹی کے, میں کراچی شہر کا ایڈمنسٹریٹر تھا. نہیں اگر اجازت دیں تو میں کیسر بنگالی صاحب سے ریکویسٹ کریں کہ اس کو کنکلوڈ کر لیں, ریپ اپ کر لیں. لینڈ ایکوزیشن کا ایشو جو ہے یہ لیگل
کانٹیکسٹ میں بھی دیکھا جا سکتا ہے اس کے قوانین کیا ہے، اچھا ہے برا ہے، اس میں خامیاں کیا ہے، اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے، لوپ ہولز کیسے کلوز کیے جا سکتے ہیں. ایک ڈبیٹ یہ ہو سکتی ہے. دوسری ڈبیٹ جو ہے وہ بنیادی طور پہ سیاسی ہے جو یہاں ہوئی ہے. جو بات عبیرہ نے بہت سگنیفیکنٹ کہی کہ یہ اس سے پہلے کہ کوئی ایکشن لیا جا سکے پبلک ڈیمونسٹریشن کے حوالے سے یا کورٹ میں جا کے یا گورنمنٹ کو اپلیکیشن دے کے، یہ آن دا گراؤنڈ ڈی فیکٹو سچویشن کریٹ کر دیتے ہیں جو پھر ریورس نہیں ہو سکتا. ہوا ہے کراچی میں ایک ہیریٹیج بلڈنگ تھی، گرا دی انہوں نے. اب وہی یہ ہے کہ اب تو گر گئی، اب کیا کر سکتے ہیں؟ اب پھر دے دو کسی کو زمین تاکہ وہ ایک ملٹی سٹوریج بلڈنگ بنا دے. اب وہ پرانی جو بلڈنگ تھی اسے دوبارہ تو نہیں کھڑا کیا جا سکتا. تو اس طرح کی کیسز عبیرہ نے بھی کہے. تو میرا خیال ہے بنیادی بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. بات یہ کہ مجھے اس کا اردو لفظ نہیں آتا، یہ پریڈیٹری اسٹیٹ ہے. اس کا کوئی اردو بتا دیں. پریڈیٹری اسٹیٹ، یہ اسٹیٹ وہ ہے جو اپنے بچوں کو کھاتی ہے، شکار کرتی ہے اور اپنے بچوں کو کھاتی ہے. جی، یہ وہ ریاست ہے. اور یہ ریاست چند مافیا کو ریپرزینٹ کرتی ہے. اور لینڈ مافیا ایک، میں اس وقت کچھ کام کر رہا ہوں، میں نے 7 ایسے مافیا آئیڈینٹیفائی کیے ہیں جو اس ریاست کو کھا رہے ہیں. اس میں لینڈ مافیا ایک ہے. جو قانون کی ہم بات کرتے ہیں، قانون اچھا ہے، ہم مان لیتے ہیں کہ ہوگا، کچھ خرابیاں ہوگی لیکن بنیادی طور پہ، اور کچھ قانون کی تو ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے، بغیر قانون کے ریاست نہیں چل سکتا. لیکن یہ قانون کے حوالے سے نہیں ایکشن لیتے، یہ قانون کو توڑتے ہیں، کورٹ کے آرڈرز کو توڑتے ہیں، کورٹ خریدے جاتے ہیں، فوجی اس میں انوالوڈ ہے. ایک مال ہے کراچی میں جس کو اجازت نہیں مل رہی تھی کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے، تو کنٹونمنٹ والوں نے یونیلیٹرلی اپنا جورسڈکشن بڑھا دیا کہ آج سے یہ بھی ہمارے علاقے میں ہے، اور انہوں نے اجازت دے دی. وہ پتہ نہیں کتنی منزل ہے، اوشن ٹاور کتنی منزل کا ہے، 20 منزل کی شاید عمارت بن گئی وہاں پر، 28 منزل کی عمارت بن گئی. اب یہ اس کا قانونی علاج تو نہیں ہو سکتا. اس جو گنڈا گردی ہے ریاست کی، اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے؟ اس کا صرف علاج یہ ہو سکتا ہے کہ مزاحمت کیا جائے اور ایک ریاست ایسی قائم کی جائے جو کم سے کم عوام پسند نہیں ہے تو کم سے کم اپنے ہی قانون کی پابندی کرے. اس وقت یہ ریاست اپنی ہی قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں، کھلے عام کرتے ہیں. میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں سب نے اپنے اپنے کراچی کے، لاہور کے، اوکارا کی بات کی. اگر ہم اکیلے جد و جہد کرتے رہیں گے تو ہم سب پٹیں گے. ان تمام جد و جہد کو ہمیں جوڑنے کی ضرورت ہے. دوسری اور بھی جد و جہد ہے، اور بھی چیزیں ہیں، جس زمین کے علاوہ بھی ایشوز ہیں، جوڑ کے ہمیں جد و جہد کرنی ہے، ورنہ ہم جیت نہیں سکتے. حضرات، آسمان جہانگیر کانفرنس کے آرگنائزرز کا اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں سنا، برداشت کیا. بہت شکریہ.